नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के बाद से ये मेरा पहला प्रोग्राम है, चूँकि मैं ट्रैवल कर रहा था और आज इस प्रोग्राम में मैं समझने की कोशिश करूँगा कि गुज़िश्ता 15 दिनों के अंदर पाकिस्तान की सियासत में और मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उस पर किस हद तक उसका अपडेट क्या है, वहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में जो एक इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल पैदा हुई है, जहाँ अब 19वां दिन है कर्फ्यू का, ये एक ऐसी सूरत हाल है जो पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग को भी इसने अपनी लपेट में लिया हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में होने वाली जो बहुत सी तब्दीलियाँ हैं उनकी अहमियत पे पाकिस्तानी मीडिया पहले के मुकाबले में बहुत कम बात कर रहा है। तो हम आज एक ऐसी डेवलपमेंट ज़रूर हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला जो जज अरशद मलिक और वीडियो स्कैंडल के हवाले से था, जिससे मैं बात का आगाज़ करना चाहूँगा। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं नैब के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे स्टूडियो में ही ज्वाइन कर रही हैं तस्नीम असलम साहिबा, जो कि स्पोक्स पर्सन साहब तर्जुमान रह चुकी हैं पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस की, मेरे साथ हैं स्टूडियो में। वेरी वार्म वेलकम टू हर। और मुझे शाहिद मलिक साहब, जो साबिक सफ़ीर एम्बेसडर रह चुके हैं पाकिस्तान के, और ख़ास करके भारत में, हिंदुस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे बहुत ही क्रूशल मोमेंट्स में, और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स पे बड़ी गहरी उनकी नज़र है। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। लेकिन मैं बात का आगाज़ राजा आमिर अब्बास साहब से करूँ। राजा साहब, मैं क्विकली समझना ये चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, जहाँ एक पिटिशन थी, सुओ मोटो था वीडियो स्कैंडल में, वहाँ तो ग़ालिबन बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि सुप्रीम कोर्ट जो अदलिया को, ये जुडिशरी को ब्लैकमेल करने की बड़ी ओवर्ट कोशिश है, उस पर कोई बंद बांधेगी, उस पर एक स्टैंड लेगी। आपको कुछ लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा यहाँ पे स्टैंड लिया, कोई मैसेज दिया? देखिए डॉक्टर साहब, हमने जजमेंट्स देखी, खासकर ये खोसा साहब की जजमेंट अगर पैनामा वाली देखें तो आई वुड कॉल दैट अ लैंडमार्क जजमेंट। और उसके बाद एक दो और उनकी जजमेंट्स आई जो वाकई ही लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जिनमें उन्होंने बहुत सी बातें की। उसमें उन्होंने कहा कि जनाब, बिहाइंड एवरी बिग फॉर्च्यून देयर इज़ अ क्राइम। उसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से गॉड फादर्स ऑपरेट करते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जो एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हो और इतने हायर पेडेस्टल पे हो, तो उनका जो एहतसाब है, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, वो भी सख्त होगी। उसमें उन्होंने कहा कि जनाब, ये जो हम फैसले दे रहे हैं, ये हम किसी ब्लाइंड एले में नहीं छोड़ेंगे और इनका हम एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज जो फैसला आया, बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, चूंकि अब ये फैसला आ चुका है, तो मैं इसे एक बड़ा सतही सा, एक नॉर्मल सा फैसला समझता हूं कि जो कि एक सेशन जज लेवल का फैसला है, इससे बढ़ के कुछ नहीं। जिसमें बेसिकली उन्होंने क्या बताया है कि जनाब, अगर कोई जो आपका जुडिशल ऑफिसर है मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है, ऑब्वियसली एवरी लॉयर नोज, एवरी जज नोज कि मिसकंडक्ट में फिर क्या तरीक़ाकार होता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। फिर उन्होंने बड़ा फोकस कर दिया कि जनाब, इसके बाद ये है कि अगर कोई इस किस्म की चीज़ें हैं जिसमें ये हो रहा है कि जनाब आपकी अपील अगर पेंडिंग है, ऑब्वियसली मैं शुरू से कह रहा हूँ कि कहना सही होगा, जैसे बाज़ लोग टेलीविजन पे कमेंट कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को एक तरह से अपना दामन डिस्कस कर लिया और उसकी वजह देखिए, इस केस में असल जो इशू था वो इशू ये था कि मरियम बीबी जो कि एक कॉन्विक्ट है, वो कॉन्विक्ट कौन सी हैं जिसको इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इसी बेंच ने, आसिफ सईद साहब खोसा साहब ने उन्हें बेल की एक फैसिलिटी दी हुई है। जब आपने एक कन्विक्ट को बेल की फैसिलिटी दी हुई है और वही कॉन्विक्ट जाके एक प्रेशर करता है और उस प्रेशर में कहता है कि जनाब ये जो फैसले हैं ये कहीं और से हो रहे हैं, ये किसी ड्यूरेस, किसी प्रेशर में हो रहे हैं, और जनाब इस जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो की बुनियाद पर मेरे वालिद साहब को आज ही आप निकाल दें, फैसला नल एंड वॉइड कर दें। और अगर साथ एक धमकी भी दे दी जाती है कि अगर मेरे ख़िलाफ़ कुछ हुआ तो मेरे पास ऐसी मज़ीद वीडियोज़ हैं जिसमें जब हम सामने लाएंगे तो आला अदलिया ज़्यादा मलाइन होगा और उनके ख़िलाफ़ ज़्यादा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठेगा। तो ये वो एलिमेंट्स थे कि जो हम और आप और बहुत से लोग समझ रहे थे कि जिस पे इवन गवर्नमेंट ने कहा था कि ये जुडिशरी का मामला है, जुडिशरी अपने आप को सेव करेगी और कल कला को ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी कॉन्विक्ट जब आ जाए और वो किसी की, देखिए इस वीडियो में तो था कि प्रेशर था, कल को खुदा न खास्ता किसी और किस्म की वीडियो आ जाती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने आप को डिस्कस कर लेगी? सो आई पर्सनली फील कि ये जो डिसीजन आज का आया है, ये एक डिसीजन ऐसे आया है कि जिसमें मरियम बीबी को पहले भी रिलीफ मिला और यहाँ भी उन्हें कुछ भी नहीं कहा गया, इवन कि उसको बुला के पूछा तक नहीं गया कि जनाब आपने जो इतनी बातें की हैं उसका जवाब क्या है और आपने ये काहे को की हैं और किस पस मंज़र में ये की हैं।
اچھا، اب تین اداروں کے اوپر جو ہے یہ سپریم کورٹ نے اس کو ڈال دیا. ایک لاہور ہائی کورٹ کے اوپر جج صاحب کا معاملہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر کہ تعین کریں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اس میں کوئی زیادتی ہوئی ہے، یہ فیوریٹزم ہوئی ہے، یہ ویڈیو اصلی ہے یہ نہیں، اور ایف آئی اے کے اوپر جس کی انویسٹیگیشن چل رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ڈائریکشنز دی ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ آپ چاہیں تو اس فیصلے کو نظر ثانی کر سکتے ہیں، اس کو ٹرائل کورٹ میں واپس بھیج سکتے ہیں، وہاں یہ بھی کہا ہے کہ ویڈیو کو عدالت میں چلانا ہوگا، جن لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے ان کو عدالت کے سامنے آنا ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ناصر بٹوالہ تو شاید عدالت کے سامنے آئیں گے ہی نہیں، کبھی آئیں گے بھی نہیں. اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جب آپ اپیل کی سٹیج میں وہاں پہ اپیلز چل رہی ہیں تو سپریم کورٹ کسی قسم کی ڈائریکشن نہیں دے سکتی. آبزرویشن دی ہے انہوں نے. دے کین ناٹ ڈائریکٹ اسلام آباد، دے کین ناٹ ڈائریکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کہ آپ یہ کریں. اور یہ جو ویڈیو ہے یہ جب تک کہ وہ جو نواز شریف یا ان کے وکیل جب تک نہیں لے کے جائیں گے، ادروائز دس ویڈیو اسٹینڈس نو ویئر. ہم یہ ایک سمپل لا کا وہ بات ہے کہ جب تک کورٹ کے سامنے کوئی چیز آئے گی نہیں، کورٹ از خود سے تو اس کو نہیں بلا لے گا. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سپریم کورٹ نے کوئی ایسی بڑی بات کر دی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو پابند کر دیا ہے یا نہیں. بہت سی جرنل قسم کا یہ ایک فیصلہ ہے کہ جس میں انہوں نے یہ ایک بیسک لا اسٹوڈنٹ کو بھی پتہ ہے کہ اپیلز پڑھی ہیں، اپیلز چلیں گی میرٹس پہ. اپیل میں کیا دیکھا جائے گا کہ آیا میاں نواز شریف اور اس کی فیملی نے وہ رسیدیں دی. اس پہ کوئی ریلیف یہاں ہوگی؟ کسی قسم کا ریلیف نہیں ہوگا. یہ کیس چلے گا اپنے میرٹس پہ. اسلام آباد ہائی کورٹ یہ دیکھے گا کہ جناب آیا جو ان سے بیسک 3 سوالات پوچھے گئے تھے، منی ٹریل کا پوچھا گیا تھا، رسیدوں کا پوچھا گیا تھا، پیسہ دبئی سے کیسے جدہ گیا، ان کے جوابات تو اگر میاں صاحب نے دے دیے اور اگر وہ قطری خط واقعی درست تھا تو یہ چیزیں دیکھی جائے گی. ہاں البتہ اگر یہ خود وہ ویڈیو لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ ویڈیو ہے، اس کو آپ دیکھیے پرکھیے، لیکن اگر انہوں نے لے کے جانی ہوتی تو وہ پبلک میں لانے سے پہلے وہ سیدھا کورٹ میں جا کے اس کو جمع کراتے اور وہاں پہ کہتے کہ اس کی بیسس پہ آپ ہمیں انصاف دیں. لیکن یہ ایک ڈبل ایج ویپن ہے کہ اگر یہ ویڈیو فیک ثابت ہوتی ہے تو پھر ان کے خلاف مزید سیریس قسم کے کیسز ہوں گے. تو آئی ڈونٹ بلیو کہ یہ ویڈیو کسی بھی طریقے سے اس کیس کا حصہ بنے. میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے بھارت میں بہت دیر تک کام کیا، غالباً 1 سے زیادہ دفعہ آپ نے ایز اے ڈپلومیٹ پاکستانی سفارتکار کی حیثیت سے دلی میں کام کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اب تک جو 19واں دن ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کرفیو کا، پاکستان کی طرف سے جس قسم کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے میں، اور کسی حد تک مغربی ذرائع ابلاغ نے اس کو فوکس کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے سب کچھ کیا ہے جو کرنا تھا؟ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اگر پاکستان کرتا تو اس کے زیادہ بہتر نتائج ملتے؟ جی شکریہ معید، آپ نے ایک بہت اہم پہلو کی طرف اس پورے جو المیہ ہے اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. آج 19 دن ہو چکے اس چیز کو، اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے جو بربریت، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ. وہ اس کا تو خیر ظاہر ہے کوئی جتنا بھی اس کا آدمی افسوس کرے وہ کم ہے. لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے، ہاں میں 2 دفعہ ہندوستان میں رہ چکا ہوں اور کافی وہاں سے لوگوں کو ملنے کا موقع ملا، اور لوگوں سے، تھنک ٹینک سے، مختلف لوگوں سے. تو یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے 370 سے جو شروع ہوا ہے، یہ ایک آج کی بات نہیں ہے. بی جے پی کے مینیفیسٹو میں یہ بہت دیر سے چلا آ رہا تھا، اور اگر اب بھی ہم دیکھیں تو بی جے پی کے مینیفیسٹو میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا اندیہ ہے کہ وہ اس کی طرف ضرور جائیں گے. مثلاً رام ٹیمپل بنانا ہے بابری مسجد کی جگہ، وہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں، میں انفیکٹ پہلی دفعہ وہاں جب گیا جب بابری مسجد کی شہادت ہوئی تھی، اس دن میں نے وہاں کے ٹی وی پہ کہا تھا کہ آج جو میتھ آف سیکولرزم ہے انڈیا کی، وہ آج ختم ہو گئی ہے، شیٹر ہو گئی ہے. یعنی آپ اگر ایک مسجد کو نہیں پروٹیکٹ کر سکتے تو پھر دیٹ واز دا شیپ آف تھنگس ٹو کم. اور یہ کوئی 20-22 سال پرانی بات ہے. تو اس کے بعد حالات چلتے رہے. اب ان کا آگے جانے کا ارادہ ہے. اب آپ دیکھ لیجئے جس کو کہتے ہیں انوائرمنٹل وارفیئر، پانی کی طرف ان کا دھیان پڑ گیا. ہمیں چاہیے کہ ابھی سے اپنے جو دوست ہیں ان کو بتا دیں پوری دنیا میں کہ اب یہ جو نیا رخ ہندوستان اختیار کر رہا ہے، گھناؤنا رخ، وہ ایک طرف یہ جو اتنی پامالی ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی، وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے، وہ نہایت اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کم ہے.
اس کے علاوہ پاکستان کو اور کس کس طریقوں سے یہ دبانے کی کوشش کریں گے؟ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ہم نے ذرائع ابلاغ جو ہے پوری دنیا میں، اس میں کیا ہم نے اس ایشو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی اور کس حد تک ہم کامیاب رہے ہیں، تو میرے خیال میں آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اگر آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں اب آہستہ آہستہ اس کا ذکر ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کا نوٹس لینا شروع کر دیا گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں بھی وزیر اعظم کا ایک انٹرویو کل ہوا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ ہوگی چیز۔ میں آج اخباروں میں پڑھ رہا تھا کہ جو امریکن سینیٹرز ہیں انہوں نے بھی مل کے اس کی بات کی ہے۔ کرنے کو تو بہت کچھ ہے۔ اب دیکھیے یو این جو کمیشن ہے ہیومن رائٹس کی، اس میں بھی ہم جائیں گے، اس میں بھی ہمیں جانا چاہیے، اور اس کو بھی ہم کر رہے ہیں اپنی طرف، اس بات کی طرف ان کو مبذول کرا رہے ہیں ان کی اٹینشن کہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں وہ ہے، خدا نخواستہ جینوسائیڈ کی طرف بات نہ چلی جائے۔ تو دس از دا ٹائم ٹو ٹیک افیکٹو میجرز، تاکہ ان سب چیزوں کو کم از کم لوگوں کی ذہن تک پہنچا دینا چاہیے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب مجھے آپ اجازت دیجئے 2 منٹ پہ بات کرنے کی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، میں پرسنلی تو نہایت ہی ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی۔ میں پھر آؤں گا آپ کی طرف ایمبیسڈر صاحب، میں پھر آؤں گا۔ بریک سے پہلے مجھے ذرا مجھے بس بریک سے پہلے تسنیم صاحبہ کو لینے دیجئے، میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ تسنیم، آپ سپوکس پرسن رہی پاکستان فارن آفس کی، آپ نے بڑے سینئر لیول سے چیزوں کو دیکھا، آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان جو کچھ کر رہا ہے انٹرنیشنلی، پاکستان کے پرائم منسٹر پہلی دفعہ ایک ایسا وزیر اعظم ہے 10 برس کے بعد، جنرل مشرف کے بعد میرے خیال کو ایسی پاکستانی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے جو پرسنلی جس کو دنیا سیریسلی بھی لے رہی ہے۔ اس کے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ 10 ملین سے زیادہ لوگ ہیں، جب وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ ہندو سپرمسٹ ہیں، یہ نیو نازیز ہیں، یہ ہٹلر کی ری انکارنیشن ہے، تو امریکہ، برطانیہ، مشرق وسطیٰ، ایون رشیا کے جو اخبارات ہیں وہ اس کو نمایاں سرخیوں میں کرتے ہیں، اور بہت سے پیسز آ رہے ہیں۔ کیا پاکستان سفیشینٹ پریشر پیدا کر رہا ہے؟ کیا پاکستان کے اس پریشر سے ہندوستان میں کوئی ری تھنکنگ ہو رہی ہے، یا وہ مزید وہاں سے تو آواز یہ آ رہی ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے اسے ہمیں لینا ہے؟ جس قسم کی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایک میڈیا میں بھی ایک سسٹینڈ کوریج ہے، کیونکہ ایک سچویشن ہے جو بہت انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آپ نے 8-9 ملین لوگوں کو جیل میں بند کر دیا ہے، اور ایک کل کی فوٹیج تھی کسی خاتون نے بھیجی جس میں آپ کو سڑک پہ وہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہی ہیں، روڈ پہ آپ کو بلڈ نظر آ رہا ہے ہر طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آلریڈی لوگوں کے ساتھ میسیکرز ہو رہے ہیں یا سیریس قسم کی کلنگز ہو رہی ہیں، وہ آلریڈی سٹارٹ ہو گیا ہے۔ آپ میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں انگیجڈ ہے، اور یو این اور دوسری ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز وہ بہت ایکٹیولی اس کو دیکھ رہی ہیں۔ کل آپ نے دیکھا تھا کہ جینوسائیڈ واچ نے الرٹ ایشو کیا ہے، کشمیر پہ اسپیسیفکلی انہوں نے کیا، آسام کی بھی بات کی ہے وہ۔ پھر آج 5 جو میکینزمز ہیں، ورکنگ گروپس اور ریپورٹرز اسپیشل یو این کے، انہوں نے ایک بڑی ڈیٹیل رپورٹ ایشو کی ہے سچویشن کے اوپر۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان کے اوپر فرق پڑ رہا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے آپ ڈیل کس سے کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر نے بالکل صحیح کہا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی ٹویٹس میں سملیرٹیز بھی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں ہٹلر کی رجیم اور مودی رجیم میں، کہ کس طرح وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایون لینگویج بھی وہی ہے جو استعمال ہو رہی ہے، اور ایک گورنمنٹ کے لیول پہ آپ کو اپیزمنٹ بھی اسی قسم کی نظر آ رہی ہے۔ ون وڈ ہیو ایکسپیکٹڈ ویسٹرن گورنمنٹس کی ایگزیکٹلی، ویسٹرن کیا، چھوٹے ملکوں سے تو خیر وہ زبردستی بھی اسٹیٹمنٹس کروا لیتے ہیں، اپنے نیبرہڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا، شری لنکا اور باقی بھی بنگلہ دیش سے بھی آ گئی۔ آلدو بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک اسپونٹینیس ریئیکشن تھا، میسیو ڈیمونسٹریشنز ہوئیں، لوگ باہر آئے کشمیر کے حق میں، لیکن حکومت لگتا ہے کہ اٹس ناٹ ان سنک ود دیٹ سینٹیمنٹ، پبلک سینٹیمنٹ ان بنگلہ دیش۔ اب جو آسام میں ہو رہا ہے، اور جو بنگالی ڈکلیئر کر کے مسلمانوں کو انڈیا سے کنسنٹریشن کیمپ میں اور اس کے بعد وہ نکال لیں، ان کی سٹیزن شپ کینسل ہو رہی ہے، تو اس کے یہ جب بڑھتا جائے گا تو بنگلہ دیش کے لیے بھی ریپیکاشنز ہوں گی، ان کو یہ دیکھنا چاہیے۔ لیکن ایک وہ اپیزمنٹ کی بھی پالیسی ہے، ایک لارج جو جیو پولیٹیکل ایک سیناریو ہے جو گیمز
آپ دیکھ رہے ہیں انفولڈ ہو رہی ہیں پچھلے 10-15 سال میں، اس میں 2-3 ٹرینڈز ہیں جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، جو امپیکٹ کرتے ہیں کہ دنیا کیسے اس کو ڈیل کرے گی. ایک تو ایک یو ایس کا ہے ایشیا. ایک میں بریک لے لوں. جی آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ایک بریک لے لوں. ناظرین آپ نے ابتدائی ڈسکشن تو اس کے حوالے سے دیکھی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو کشمیر کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کوئی ریزلٹس اچیو کرنے ہیں تو پاکستان کے اہداف ہیں کیا، پاکستان کا ٹارگٹ ہے کیا، پاکستان کی نیڈز ہے کیا. جب پاکستان کہتا ہے کہ ہم اقوام متحدہ میں لے کے جائیں گے، جنرل اسمبلی میں لے کے جائیں گے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ICJ میں لے کے جائیں گے، ذرائع ابلاغ، ٹویٹر، پاکستانی پرائم منسٹر بہت ایکٹیو ہیں. گول ہمارا کیا ہے، ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل کیا ہے؟ آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے 2 دفعہ کم از کم ٹویٹ کیا. اس کے علاوہ وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ پاکستان کو بہت خطرہ ہے. میں چاہوں گا شاید پروڈیوسر صاحب یہ ٹویٹ آپ کو اسکرین پہ دکھا بھی سکیں، جس میں عمران خان کہتے ہیں کہ ہم یہ مسلسل سن رہے ہیں کہ ہندوستان کا میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے. اس سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا جائے گا تاکہ کشمیر کے اندر کی جو صورتحال ہے وہاں سے توجہ ہٹا کر ہندوستان پاکستان کے کانفلکٹ پہ توجہ لائی جائے. پھر ہندوستان کی میڈیا نے کہنا شروع کر دیا گزشتہ 48 گھنٹوں میں کہ افغان طالبان مختلف قسم کے گروپس جو ہیں وہ کشمیر میں داخل ہو رہے ہیں، جس پہ پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے. دنیا کو انہوں نے الرٹ کیا ہے کہ ہندوستان کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے توجہ ہٹانے کے لیے. یہیں سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. راجہ عامر عباس صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اب تک کا یہ سارا ہم پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سکسیسفل ہو رہا ہے یا انڈیا ان امپریسڈ ہے؟ انڈیا آپ سے بالکل امپریس نہیں ہوگا اس حد تک. واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از مور کہ ہمیں دنیا میں اور خاص کر یونائٹڈ نیشنز میں دیکھیے، اگر یمن میں، اگر شام میں فیکٹ فائنڈنگ کمیشنز جا سکتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کے آبزرورز کو لے کے جائیں سری نگر ایئرپورٹ میں اور اس کو کراس کریں اور آگے جائیں. حکومتیں مانتی ہیں کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن آ سکتا ہے، بالکل گورنمنٹس ویک ہیں. دلی تو لیکن پریشر تو ہمیں ڈالنا ہے نا، ہم نے دنیا کو موو کرنا ہے اور دنیا نے یہ پریشر ڈالنا ہے کہ وہاں پہ انٹرنیشنل آبزرورز جائیں. وہاں پہ جا کے کیا وجہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جب جاتا ہے تو سری نگر ایئرپورٹ سے آگے انہیں جانے نہیں دیا جاتا؟ کیونکہ سب سے پہلے ہم نے دنیا کو بتانا ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایک آزاد کشمیر میں ہو کیا رہا ہے، گراؤنڈ پہ ریالٹیز کیا ہیں. وہاں جتنا بھی آج بھی میری بات ہو رہی تھی لائن آف کنٹرول پہ، ہمارے کچھ دوست ہیں تو وہاں پہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کو زخمی کیا جا رہا ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے جو آوازیں ہیں وہ لاؤڈ سپیکر میں اور مسجدوں میں لے جایا جا رہا ہے. وہاں پہ یہ چیزیں روکی جاتی ہیں. کیا تسلیم، کیا یہ پریکٹیکل نہیں ہوگا کہ مظفر آباد میں یا مظفر آباد اور لائن آف کنٹرول کے درمیان میں میڈیا کے لیے، ڈومیسٹک میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے لیے ایک میڈیا سینٹر قائم کیا جائے جہاں سے جو خبریں آئیں وہاں سے اس کو ریلے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ہیلپ فل ہوگا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کرنے کو تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ دے آر ٹارگیٹنگ یہ جو تتا پانی تک ان کا فائر آ رہا ہے، پھر نیلم جیلم تک انہوں نے کیا ہے. لوگوں کی سیکیورٹی کا بھی ایشو ہے. کوئی کسی سیف لوکیشن پہ جہاں پہ آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے وہاں کی خبریں آپ کو آ سکیں. آپ نے مشن کی بات کی کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن، وہ انڈیا کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ پروپوزل اس سے پہلے بھی جب ابھی خیر ریپریشن تو وہاں بہت عرصے سے چل رہا ہے، یہ بات ہوئی تھی یو این ہائی کمشنر یو این ہائی کمشنر آن ہیومن رائٹس فارملی پروپوزڈ فیکٹ فائنڈنگ مشن. انہوں نے کہا کہ دی ہول آف کشمیر، آزاد کشمیر میں بھی اور IOK میں بھی وہ بھیجنا چاہتے ہیں. پاکستان نے ایکسیپٹ کر لیا. صرف ہم نے یہ کہا تھا کہ انڈیا کا بھی پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف آزاد کشمیر سے گھوم پھر کے چلے جائیں اور انڈیا ان کو ایکسیس نہیں دے. ہم نے اس کے ساتھ لنک ضرور کیا تھا لیکن اجازت دے دی، وہ انڈیا نے ڈکلائن کر دیا. یہ جو 14 جون کو رپورٹ آئی تھی، ویری ڈیمننگ رپورٹ، وہ اس کے بعد ہی انہوں نے ایشو کی کہ ان کو فیکٹ فائنڈنگ مشن تو نہیں جا سکا، لیکن جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، انڈیویجول، میڈیا سے جو چیزیں وہ پتہ کر سکے. ایک آپ نے بات کی فالس فلیگ کی. فالس فلیگ کریں گے، کرتے آئے ہیں. آپ کو اگر ہسٹری پوری انڈیا کی پتہ ہو، جو پاکستان پہ جتنے ٹیررسٹ اٹیکس انہوں نے لگائے ہیں،
90%, 95% वो या इससे भी ज़्यादा इंडिया के अंदर से ही थे, चाहे वो चटी सिंहपुरा हो, चाहे वो समझौता हो, चाहे वो मालागांव हो, मक्का मस्जिद हो, ये सारे अटैक, पार्लियामेंट अटैक, ये इंडियन इन्वेस्टिगेशंस ने किया। इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया बाद में ठीक तरह से। जो इंडिपेंडेंट कमीशंस ने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने कंक्लूड किया कि इनसाइड जॉब था। इस तरह पुलवामा के बारे में बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इंडिया के अंदर की होता है, ऑल्दो पुलवामा डिफरेंट कैटेगरी है, पुलवामा उड़ी ये टेररिस्ट अटैक नहीं है ये, क्योंकि इंडिया ऑक्यूपेशन फोर्सेस हैं वहाँ पे, इंडियन फोर्सेस, इसलिए कश्मीरियों को राइट है कि वो लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये अटैक किसने किया। जरा मुझे इसमें शायद अच्छा एक चीज़ और आपने बात की थी कि फॉल्स फ्लैग जो है वो कश्मीर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, पाकिस्तान इंडिया का इशू बनाने के लिए। पाकिस्तान इंडिया का इशू ऑलरेडी है, लेकिन फॉल्स फ्लैग होगा जो इस वक्त नैरेटिव दुनिया में जा रहा है उसको चेंज करने के लिए कि उसको आप दिखाएं कि जी ये टेररिज्म है, बजाय इसके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शाहिद मलिक साहब, चूंकि आप, मैं बार बार इस चीज़ पे बैंक अपॉन करता हूं कि चूंकि आपने हिंदुस्तान में दिल्ली में सर्व किया विद डिस्टिंक्शन, 2 दफ़ा आपने सर्व किया, उसमें डिफ़िकल्ट मोमेंट्स भी बहुत थे। एक टेंडेंसी है जैसे नाज़ी जर्मनी में ये टेंडेंसी है, चूंकि आप हिस्टोरियन सब चीज़ें देख चुके हैं कि राइख्सटाग को जैसे आग लगाई गई, कैसे जर्मन बॉर्डर पे हमला करवाया गया, चेकोस्लोवाकिया के चक्कर में हाचा वाला जो मतलब इंसिडेंट है, मतलब, और उसको उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को यूज़ किया गया कि भाई जर्मन टेरिटरी के ऊपर अटैक जो है हो गया है। जब कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट को मारना था तो फिर बिल्डिंग्स को आग लगाई गई। हिंदुस्तान के अंदर भी एक बड़ी स्मार्ट टेंडेंसी है जिसको दुनिया ने एक्सेप्ट किया। 2016 में जब बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत हुई, बहुत प्रेशर था, बहुत फोकस था, फिर हमने देखा कि उड़ी का अटैक हुआ, सारा मामला चेंज हो गया, उसके बाद डॉन लीक्स एंड सो ऑन। फिर जब नरेंद्र मोदी को इलेक्शन से पहले ज़रूरत थी तो पुलवामा हो गया और उसको उन्होंने बड़ा कैपिटलाइज किया। अब फिर हम एक जनरल असेंबली के सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं 20 सितंबर के बाद। आपको शक है या ख़तरा है कि उससे पहले कोई ऐसी चीज़ की जाएगी हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से ताकि तवज्जो दुनिया की हट जाए, ह्यूमन राइट की इश्यूज से, कर्फ्यू से हट जाए, एक नया कोई तूफान खड़ा हो जाए? बिल्कुल मोहिद, आप सही कह रहे हैं। मुझे इसका आई होप आई एम रॉन्ग, बट मुझे कभी इसका शक है कि हिंदुस्तान कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके दुनिया की अटेंशन, जो हमारा नैरेटिव जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है और बनता जा रहा है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे लीडिंग अप टू द सेशन ऑफ द जनरल असेंबली। इसके साथ साथ मोहित, मैं ये भी फ्लैग कर देना चाहता हूँ, इफ़ दैट इज़ द वर्ड आई कैन यूज़, कि इंडियन आर्मी चीफ ने चंद महीनों पहले ख़ुद कहा था कि नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर अगेंस्ट पाकिस्तान, उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, साइबर वॉरफेयर के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था, ये जो एनवायरमेंटल वॉरफेयर है, पानी का मसला है, इसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। और ये सब चीज़ें जो हैं, ये कुछ आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर हिंदुस्तान इसको बहुत अपने एक मुनज़्ज़म तरीके से ये हमारे ऊपर ये सब चीज़ें अनलीश करेगा, और मुझे लगता है कि ज़रूर करेगा। और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तैयार किस सूरत में रहना चाहिए? व्हाट कैन वी डू? आई थिंक ऑन द इशू ऑफ वाटर, लेट मी स्टार्ट विद दैट, वी शुड सेंसिटाइज आवर फ्रेंड्स, आवर इंटरनेशनल फ्रेंड्स, कि देखिए दिस इज़ द टाइम to act on our behalf and act in a manner which prevents India from taking this extreme step. उसके साथ साथ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जिक्र कर दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, बड़ा अच्छा किया। आई एम श्योर द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ सेंसिटाइज टू इट, उस पर भी वो करेंगे। लेकिन देखिए, मैं प्रोग्राम, आप जो पहला सेगमेंट था मेरा, उस पर मैंने कहा माई सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अभी तक क्या उन्होंने किया है? आप दूर की बात तो छोड़ दें, आप पहले हमारे नज़दीक आ जाइए। जो हमारे इस्लामिक दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया है, कतर है, बहरीन है, UAE है, क्या ये सिर्फ इनकी जो इक़्तिसादी इनकी जो इंटरेस्ट हैं, जो इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं, क्या वो ज़्यादा अहम है इसके बजाय कि आप पाकिस्तान की देरीना एक दोस्ती है और एक उसके अलावा एक हक़ की बात है, हक़ की बात करने से वो गुरेज़ करते हैं। इसी तरह अमेरिका को ले लीजिए। अमेरिका के आजकल वाई हैव वी सडनली बिकम द डार्लिंग फॉर वाशिंगटन? क्योंकि अमेरिका को हमारी ज़रूरत है वाशिंगटन में। वो चाहते हैं कि वी विल अफ़गानिस्तान में वो चाहते हैं कि हम उनको डिलीवर करें ऑन अफ़गानिस्तान। तो हमें चाहिए कि हम अपना ये जो लेवरेज है ना,
ان کے ساتھ اس کو پوری طریقے سے استعمال کریں. اب G7 کی سمٹ ہو رہی ہے 2 دن کے بعد, وہ ایک موقع ہے جہاں پہ یہ چیزیں اٹھائی جا سکتی ہیں. G7 کی طرف سے اگر ایک اس قسم کی کوئی بات ہو جاتی ہے, ان کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں آ جاتا ہے, یہ نہیں کہ دونوں ملکوں کو جنگ سے روکا جائے, بلکہ یہ کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی جو پامالی ہو رہی ہے, وہاں پہ جو اور خطرات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جائے. یہ تو ہم نے بہت سن لیا کہ جی 2 نیوکلیئر پاورز ہیں, یہ تو ایک بن چکا ہے, ایک نیریٹو بن چکا ہے ویسٹ کا, 2 نیوکلیئر پاورز شوڈ ناٹ گو ٹو وار. بٹ آئی تھنک دس از دا ٹائم ٹو گو بیونڈ دیٹ, اور یہ موقع ہے, دس از دا ٹائم فار اس ٹو ایکٹ. اب کس طرح دیکھیے ہماری کشمیری ڈائسپورا ہے, ان کو بہت وہاں پہ وہ لوگ دے آر ہائیلی انٹیلیجنٹ پیپل اور دے آر کنسرنڈ اباؤٹ اٹ. ہمیں چاہیے کہ ہماری کچھ یہاں سے پارلیمنٹری ڈیلیگیشن چلی جائیں, وہاں ان لوگوں سے ملیں جا کے, ان کو جو زمینی حقائق ہیں ان کے بارے میں آگاہ کریں. ہمارا فارن آفس جو ہے وہ اٹ شوڈ بی مور پرو ایکٹیو, وہ جائیں وہاں پہ جا کے لوگوں کو ملیں, ڈیلیگیشن جائیں, پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز کا میں نے ذکر کر دیا. پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن, جوائنٹ ریزولوشن ہمارے پارلیمنٹ میں پاس ہوا ہے, اور پھر ایک اسپیشل انوائے اگر کشمیر کے اوپر بنا دیا جائے, اس کی بھی آج کل کافی خبریں آ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے گڈ سجیشن کہ ایک اسپیشل انوائے کشمیر کا نامینیٹ ایک اپوائنٹ کر دیا جائے پاکستان کی طرف سے, میرے ساتھ رہیے ایک اور نقطہ بھی میں اٹھانا چاہتا ہوں. راجہ صاحب, ہم مسلسل میں مجھے تھوڑی سی پریشانی ہونے لگی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر تیسرے چوتھے دن یہ کہتے ہیں, اب وائٹ ہاؤس نے بھی کہہ دیا ہے کہ امریکہ کے صدر میڈیٹ یا آربیٹریٹ وغیرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مجھے کئی دفعہ شک ہوتا ہے کہ شاید امریکہ کو کوئی بریفنگ پہلے سے دی گئی تھی یا وائٹ ہاؤس کو دی گئی تھی, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جمپ دا گن کر دیا کہ ان کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آئی جب انہوں نے یہ کہا کہ ہاں مودی مجھے کہتا ہے میڈیٹ کرنا چاہو گے کہ آربیٹ کرنا چاہو. اس کے بعد سے اب تک کوئی 3 یا 4 دفعہ وہ کہہ چکے ہیں. مجھے کو تھوڑا سا اس میں خطرہ سا محسوس ہونے لگا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ کوئی ٹریپ ہے, یہ کیا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے اگر ہم آربیٹریشن کو دیکھیں نا, آربیٹریشن ایک بہت جس کو کہتے ہیں نا سیریس قسم کی چیز ہے, بیکاز یو گیو دا رائٹ ٹو سم باڈی اینڈ دین یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ کہ آپ نے اس کو اختیار دے دیا ہے. تو آربیٹریشن اس طریقے سے نہیں ممکن, اور پاکستان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ کسی بھی طریقے سے آربیٹریشن کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس کو یا کسی بھی فریق کو یہ اجازت دے گا کہ آپ اس میں آربیٹریشن کیجئے. اس کے بعد پھر اس کا فیصلہ اس کو ماننا پڑے obviously. اور نمبر 2 جو میڈیشن کی بات ہے اس میں بھی ایک بڑے کلیئر TORs ہونے چاہیے کہ یہ TORs ہیں, اس کے تحت آپ میڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بیونڈ آپ نہیں جا سکتے. quick word before the break. بالکل آئی ایگری. میرا تو خیال ہے کہ میڈیشن پہ بھی ہمیں بہت دفعہ سوچنا چاہیے. US کا ٹریک ریکارڈ ایسا نہیں ہے کہ وہ آنیسٹ بروکر ہوں پاکستان انڈیا میں یا کہیں پہ بھی, ان کی انٹرسٹ ہیں. ایک افغانستان کی بات کی, افغانستان میں بھی ایک چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ وائل پریزیڈنٹ ٹرمپ وانٹس ٹو گیٹ آؤٹ آف افغانستان, ان کی اسٹیبلشمنٹ افغانستان سے نہیں نکلنا چاہتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے طالبان کی طرف سے بھی کہ دے آر کلوز ٹو اے ڈیل, افغانستان میں کارنیج شروع ہو گیا ہے. طالبان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا, وہ ہر بار وہ کنڈیم بھی کرتے ہیں, تو کوئی تھرڈ فورس تو کر رہی ہے نا گراؤنڈ ریالٹیز بدلنے کے لیے کہ یہاں سے بھی وڈرال ممکن نہیں ہے. تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی ہیں کہ ڈومیسٹک جو وہاں کی ہمیں دیکھنی پڑیں گی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. یہ بات اب بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ بار بار امریکہ کی طرف سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم میڈیشن کے لیے آربیٹریشن کے لیے تیار ہیں, تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی خوشی میں یا ایکسائٹمنٹ میں یہ کہیں کہ ہاں جی ہم تو ویلکم کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پر بھی کوئی ڈفرینٹ قسم کی تھنکنگ تھی, یہاں پہ ایک ٹریپ تھا, یہاں پہ ایک جال تھا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی ڈیسیژن میکنگ ایلیٹ جو ہے اور جو انٹیلیجنسیا ہے وہ کلیئر ہو کہ ہمیں چاہیے کیا, ہماری ریکوائرمنٹس ہیں کیا, تاکہ اس کو مد نظر رکھ کے ہم دنیا کی طرف جا سکیں. بریک لیتے ہیں, اب بریک کے بعد آتے ہیں, اس ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ناظرین وقفے پہ کم از کم ہمیں یہ ضرور پتہ چلا کہ افغانستان سے خبر آ رہی ہے ملا ضعیف کے ایک انٹرویو کے نتیجے میں جو انہوں نے کسی جریدے کو دیا ہے, جہاں انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ایک معاہدہ اصولی طور پہ طے پا گیا ہے, جس میں اگلے 15 دنوں میں اس معاہدے پہ دستخط ہوں گے. اس معاہدے کے تحت امریکی افواج اگلے 15 ماہ میں افغانستان سے نکلیں گی. امریکہ چاہے گا کہ افغان طالبان اپنے آپ کو
تمام ملیٹنٹ قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے اسے ڈی لنک کریں. اس کہا جا رہا ہے کہ اس معاہدے کے امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان اس معاہدے کے 3 ثالث ہوں گے، رشیا، چائنا اور پاکستان. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اس وقت یہ جو ہو رہا ہے معاہدہ اس صورتحال میں جو مقبوضہ کشمیر کی ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ یہیں سے ہم بات کا آغاز کر رہے تھے. تسنیم، ویری کوئک، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس؟ پر میں چاہتا ہوں امبیسڈر صاحب کی طرف. آئی ایم ویری اسکیپٹیکل کہ یہ ہونے دیا جائے گا. ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ایٹ لیسٹ ہمیں ایک سائڈ پہ تھوڑی سی رسپائٹ مل جائے گا. جو مخالف ہے اس معاہدے کا وہ تو ہندوستان ہے. ہندوستان بھی ہے، یو ایس اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. آپ ان کے جنرلز کی سٹیٹمنٹس دیکھیں، پچھلے کچھ دنوں سے تواتر سے آ رہی ہیں ریٹائرڈ کہ یہ ہو نہیں سکتا. سیکنڈلی کیونکہ انڈیا کو تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر طالبان بھی مین اسٹریم کا حصہ بن جاتے ہیں اور یو ایس کا انفلوئنس کم ہوتا ہے، ان کی پریزنس کم ہوتی ہے، تو انڈیا جو وہاں سے جو ایکٹیویٹیز کا ٹیررزم پاکستان میں کر رہا ہے، ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایگزیکٹلی، تو یہ پھر ان کا وہ راستہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. پھر اگر افغانستان میں امن آ جاتا ہے تو بہت سی جو انرجی پروجیکٹس ہیں، کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹس ہیں سینٹرل ایشیا ٹو پاکستان، وہ دے کین بیکم ریئلٹی. پھر یہ کہ اگر سی پیک ایکسپینڈ ہوتا ہے، افغانستان کے بھی انٹرسٹ ہے، تو دین دس ریجن مائنس انڈیا، بیکاز انڈیا از آن ریکارڈ اپوزنگ بوتھ BRI اینڈ سی پیک، تو یہ ریجن میں ایک کنیکٹیوٹی آپ کو نظر آئے گی جو انڈیا کو تھوڑا سا سائڈ لائن کر دیتی ہے. دے ول ٹرائی دے بیسٹ کہ یہ نہ ہو، اور شاید تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے بھی ٹائمنگ جو چوز کی گئی ہے. لیکن اس سے زیادہ انڈیا تو شاید ان کو، آپ کو یاد ہوگا کہ بہت عرصے سے وہاں پہ یہ لکھا بھی جا رہا تھا کہ انڈیا کو ریلیونٹ کر دیا گیا، انڈیا ہیز بین سائڈ لائن. اس سے زیادہ اگر یو ایس اسٹیبلشمنٹ جیسے ان کے جنرلز انڈیکیٹ کریں وہ افغانستان سے نہیں نکلنا چاہتے، اور افغانستان میں پچھلے جو 1 مہینے سے جب سے یہ سٹیٹمنٹس آنا شروع ہوئی ہیں، میٹنگز کے بارے میں پبلک سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ دے آر کلوز ٹو این ایگریمنٹ، تو افغانستان میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں، ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف پیپل. جو اٹیکس ہوئے جو طالبان نے کنڈیم بھی کیے ہیں اور انہوں نے کلیریفائی بھی کیا کہ کوئی تھرڈ فورس ہے کر رہی ہے وہاں پہ، داعش بھی لائی گئی. اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے پاکستان کس حد تک اس سے بینیفٹ کر سکتا ہے؟ بیکاز پاکستان ایک کی بروکر تھا اس پوری چیز کا. ایمبیسڈر شاہد ملک صاحب، وقفے سے پہلے آپ نے کہا کہ امریکہ کو کوئی سڈنلی ہماری محبت نہیں ہے، کوئی یاد نہیں آ گئی ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کو ہماری افغانستان میں ضرورت ہے. ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہندوستان کی ہندوتوا حکومت جو ہے وہ ہمارے لیے مشکلات میں شدید ترین اضافہ کر رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں. اب یہ جو خبر آ رہی ہے اس پہ آپ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں جو افغانستان سے ابھی خبر آ رہی ہے؟ دیکھیے، جو آپ کا پہلا کامنٹ تھا اس پہ میں یہی کہوں گا کہ ابھی بہت دیر کی بات نہیں ہے، 1 جنوری کی بات ہے شاید، جب صدر ٹرمپ نے پاکستان کے بارے میں جو الفاظ، جو جملے کسے تھے، تو وہ وی آل نو دیٹ. اور کیا وجہ ہے کہ سڈنلی اوور نائٹ وی بیکم دا ڈارلنگ. جہاں آئی ایگری ود مائی ویری ایبل کولیگ تسنیم جو وہ کہہ رہی ہیں افغانستان کے حوالے سے. دیکھیے، دیر از مینی اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ والی بات ہے. ابھی آپ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. اور یہ جو ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کل پرسوں کی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے دے وڈ لائک، واشنگٹن وڈ لائک انڈیا ٹو بی مور ایکٹیو ان دی کانٹیکس آف افغانستان، تو وہ ان کو یہ خبر ضرور کسی طریقے سے پہنچی ہے کہ انڈیا کی طرف سے، جو کہ بہت صحیح بھی ہے، کہ انڈیا کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس قسم کا کوئی ایگریمنٹ ہو اور جس کا کریڈٹ پاکستان کو جائے. لہٰذا ٹرمپ کی طرف سے یہ جو بیان ہے کہ انڈیا بھی اس میں انوالو ہو، انڈیا کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے، وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. بہرحال اب جس طرح بدلتے ہوئے حالات ہیں وہ اس کے پیش نظر افغانستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو ہندوستان کی طرف سے ہو رہا ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے. اور جو پہلے کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہوگا فل ٹائم کنسنٹریٹ کرنے کے لیے آن دی ادر بارڈر جب تک کہ ہمارے یہ حالات جو ہیں ہندوستان کی طرف سے، کیونکہ ہندوستان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہاں پہ کوئی سکسیس ہو کسی قسم کی جس کا کریڈٹ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان کو جاتا ہے. تو ہمیں وی ہیو ٹو گارڈ اگینسٹ دیٹ آلسو.
اور میں تو یہی کہوں گا کہ دیز آر ڈیفیکلٹ ٹائمس بٹ آئی تھنک وی ہیو دی کیپیبلٹی وی ہیو دی ایبلٹی. اچھا مجھے کوئکلی یہ بتا دیں, جو ایک پیچھے بات آپ سے میں پوچھ نہیں سکا کہ یہ جو امریکہ کے صدر کو بہت شوق ہے میڈیٹ یا آربیٹریٹ کرنے کا, اس کے اندر آپ کو کوئی خطرہ بھی نظر آتا ہے؟ اور پاکستان کو ایک اینڈ سٹیٹ جسے کہتے ہیں, پاکستان کے ذہن میں ایک اینڈ سٹیٹ کا نقشہ تو ہونا چاہیے نا, کہ ہمیں چاہیے کیا, ہم کیا چاہتے ہیں؟ آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن ختم ہو جائے, ہم کیا چاہتے ہیں؟ واٹ از آور ڈیمانڈ؟ جی دیکھیے, ہم ظاہر ہے ہم یہ چاہتے ہیں, معید مجھ سے آپ سے بہتر اس کو کون سمجھ سکتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کے جو ان کے جو رائٹس کی پامالی ہو رہی ہے وہ ختم ہو, ہندوستان وہاں پہ جو بربریت کا راج ہے اس کو ختم کرے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ جاگے اس کے اوپر, اور اپنا اثر و رسوخ جو ہندوستان کے اوپر ہے اس کو استعمال کریں. اپنا ان کا کلاؤٹ ہے ہندوستان کے ساتھ, لیٹس فیس اٹ, لیٹس ہمیں اس میں کچھ کہنے میں آر نہیں ہونی چاہیے کہ کئی ممالک ایسے ہیں جن سے ہماری بھی دوستی ہے لیکن ہندوستان کی وہ زیادہ پرواہ کرتے ہیں. ان سے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ آگے جا کے ہماری طرف سے بات کریں گے, کشمیریوں کی طرف سے بات کریں گے. سب سے ضروری تو یہ ہے کہ وہ باور کرائیں ہندوستان کو کہ آپ جو کشمیر میں کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے, اور اپنا جو ہے اس کے بارے میں اپنی جو پالیسیز ہیں وہ بدلنی چاہیے. تو میرے خیال میں یہ سب چیزیں اگر کر لی جائیں تو ایک طریقے سے وی ول بی ان اے بیٹ. جی سوری. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, میں سمجھا آپ کی بات. میرے ساتھ رہیے, 2 منٹ ہے میرے پاس. میرے پاس پاکستان کی ریلائنس تو ٹوٹلی لگ رہا ہے کہ اوپینین شیپنگ کے اوپر پاکستان کی ہوپس ہیں کہ اتنا پریشر ہو. جی کوئی یہ آئی سی جے میں جو پاکستان جانا چاہ رہا ہے, اس پہ ویری کوئک کامنٹ کہ آئی سی جے میں پاکستان کیا حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے, آئی سی جے میں جب پاکستان جائے گا تو آئی سی جی کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں کچھ, اس کے بعد آپ انٹرنیشنل جو ان کا کرمنل ٹریبیونل ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ملوسووچ بھی گیا تھا اور ایک اور بھی ان کے خلاف کافی کیسز بڑھے. بٹ دس از ناٹ دا اسٹیج. جب آپ یہ تمام ایویڈنس لے کے جائیں گے, وہاں کے جو پروسیکیوٹر ہوتے ہیں وہ اس کی اپروول دیتے ہیں, اور وہاں پہ یہ کرائمز جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گنز چل رہی ہیں, وہ بامبس چل رہے ہیں, اس کے بعد ابھی تھوڑی سی ارلی اسٹیج ہے کہ ہم نے بہت جلدی اسپیکولیشن شروع کر دی ہیں. یہ ایک دفعہ کرفیو ہٹے گا, جب یہ کرفیو ہٹے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا پوزیشن آتی ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ انڈیا میں جو مسلمان ہیں وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں, وہاں جو سکھ کمیونٹی ہے اسے بھی نظر دیکھیے. پسے ہوئے لوگ ہی جب دیوار سے لگ جاتے ہیں تو وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ جی پسے ہوئے لوگ ہیں. یہ پسے ہوئے لوگوں نے جنگ لڑنی ہے. یہ جنگ پاکستان نے لڑنی ہے, نہ کہ یونائٹڈ نیشنز نے لڑنی ہے, نہ کسی اور نے لڑنی ہے. اور یہی وہاں کی جو اپنی لوور کلاس ہے, جب وہ اٹھے گی, کرسچنز اٹھیں گے, تو یہ انڈیا کے اندر سے آپ کو ایک بہت سٹرونگ قسم کی نظر آئے گی کہ جنگ شروع ہوئی ہے اور وہی ایرپٹ ہوگی, اور وہی انڈیا کے لیے سب سے بڑا ایشو بن سکتا ہے. جی ایمبیسڈر صاحب, یور لاسٹ ورڈ بیکاز 1 منٹ ہے میرے پاس, کوئکلی. جی جہاں تک آئی سی جے کا تعلق ہے, دیکھیے وی ہیو ٹو پریپیئر دا ورک, اپنا گراؤنڈ ورک ہمیں اچھی طرح ہوم ورک کرنا چاہیے. اس میں دیکھنا چاہیے کہ جورسڈکشنل ایشوز کے اوپر وہاں جا کے ہمیں پرابلم نہ ہو جائے. مجھے یاد آتا ہے اٹلانٹک کا کیس, جو ایک ہمارا طیارہ گرایا گیا تھا ران آف کچھ کے اوپر 1999 میں. وہ جورسڈکشنل ایشو کے اوپر وہاں سے ختم کر دیا گیا تھا آئی سی جی میں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے سارے جو ایکسپرٹس ہیں, پاکستان میں بہت ایکسپرٹس ہیں, نو ہارم ان انگیجنگ انٹرنیشنل ایکسپرٹس آلسو بفور وی امبارک آن دس. اور اگر ہمارا کیس ہے, اسٹرانگ ہے, ہر طریقے سے اسٹرانگ ہے, تو بائی آل مینز وی شوڈ گو ٹو دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے راجہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ جنگ ہماری ہے, جنگ ہم نے لڑنی ہے, جنگ کشمیریوں نے لڑنی ہے. بھول جائیں اقوام متحدہ کو, بھول جائیں ہمارے دوستوں کو, انٹرنیشنل دوستوں کو. آئی تھنک وی شوڈ ٹیک اٹ اپان آور سیلوز. جس حد تک ہم کر سکتے ہیں ہمیں اس ایشو کو اجاگر کرنا ہے, اس ایشو کو دنیا میں لے جا کے لوگوں کو باور کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے سال ہر سال سے, اس کے بارے میں خدا را کچھ کیجیے.
اچھا وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا ہمارا وقت ناظرین. مجھے کہا جا رہا ہے کہ پروگرام کو کلوز کرے. آج کے پروگرام کا مقصد تھا کہ ایک سوبر ریشنل لاجیکل طریقے سے ہم یہ ایگزامن کر سکیں کہ گزشتہ 20 برس جو 20 دن گزرے ہیں ایک قیامت صغریٰ ایک قیامت گزری ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں میں. ایک ایسی صورتحال جس پہ پاکستان کی حکومت, پاکستان کا معاشرہ, پاکستان کا میڈیا, پاکستان کا پوری اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے اندر پھنس گئی ہے جا کے اس سچویشن میں. اس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے اور مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے. بہت سی سجیشنز سامنے آئی ہیں, فیصلہ آپ کا ہے ناظرین. آج اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.